बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 12। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें सारी सूरत-ए-हाल का इल्म है? मैंने जज्बाती लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं? तुमने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो बड़े सनसनीखेज हैं। अच्छा रहमान, ऐसा करो, जरा आसपास निगाह रखो। तुम गोड़ू को आड़ में खड़ा कर दो ताकि किसी गुजरने वाले की निगाह इन पर न पड़े, वरना किसी को भी शुबा हो सकता है। ठीक है, रहमान ने कहा और नियाज मुझे साथ लेकर अंदर आया, वहाँ जहाँ मेरा क़याम था। उसने कहा, मुझे यकीन है कि खाने पीने का तुम्हारे पास मुकम्मल इंतजाम नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले ये चाय और खाने पीने का थोड़ा सा सामान है, इस पर शुरू हो जाओ। वाकई मैं भूखा था और सारी बातें सुनने से पहले पेट भरना पसंद करूंगा, मैंने कहा और इन चीजों पर टूट पड़ा। नियाज मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। चाय में वो मेरे साथ शरीक हुआ। मेरे अंदर बहुत से सवालात थे। मैं जानना चाहता था कि नियाज को कहाँ तक सूरत-ए-हाल का इल्म है। उसने जो अल्फाज कहे थे वो मेरे लिए बड़े सनसनीखेज थे, यानी पट्टे के इर्द गिर्द की निगरानी। बहरहाल इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी बहुत सूरत-ए-हाल नियाज को मालूम है। जब खाने पीने से अच्छी तरह फरागत हासिल हो गई तो मैंने पुरसुकून अंदाज में नियाज से कहा, नियाज, पहली बात तो ये कि तुम बगैर किसी को इत्तला किए बगैर बाहर चले गए। मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, तुम सोच भी नहीं सकते। बस दोस्त जमीनों का एक ऐसा झगड़ा खड़ा हो गया था कि अगर मैं फौरी तौर पर वहाँ ना पहुँचता तो बड़ी खून रेजी होती, वो 2-4 बंदे मारे जाते। मैंने जाकर वो मामला सुलझाया। मेरे जाए बगैर मामला सुलझ नहीं सकता था और बात वहाँ तक पहुँच गई जहाँ इन दोनों ग्रुपों में आपस में झगड़ा होना ही था। मगर खुदा का लाख शुक्र है कि वो मसला खत्म हुआ और झगड़ा नहीं हुआ। वापस आया तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि बता नहीं सकता। रहमान ने सूरत-ए-हाल बताई और थोड़ा सा सुकून हुआ। फिर बड्डे पर आया तो तुम मौजूद न थे। उसके बाद जब मैं वापस पलटा, घर पहुंचा तो मुझे रहीम मिला। नियाज के अल्फाज सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा। रहीम की तुमसे मुलाकात हुई? हाँ, उसने सारी सूरत-ए-हाल बताई और ये भी बताया कि सांदू के 2 आदमी तुम्हारी गोलियों का शिकार हुए। तुम्हें इस बात का पता है कि वो दोनों मर गए? मर गए वो दोनों? मैंने हैरत भरी आवाज में कहा। हाँ, गोलियां चलाई थी तुमने उन पर, मगर मैंने इसका ख्याल रखा था कि वो दोनों मरने ना पाए। खैर, तो मतलब ये था कि रहीम से मेरी सारी मुलाकात तफसीलन हो गई और मैंने बताया उसे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा कोई और बात मेरे जहन में ना आई कि मैं इस रात रहीम को लेकर निकलूं और उसे यहाँ से कहीं बाहर पहुँचा दूं। चुनाचे सुबह 6:30 बजे मैंने उसे कराची भिजवाया, खुद रेल में बिठाकर आया। कराची में मैंने उसे एक जगह पहुँचाया और अब वो जरा बेहतर हालत में है। रहीम को तुमने कराची भेज दिया? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, इसके अलावा कोई और चारा ना था, क्योंकि मैं जानता था कि दुराबशाह उसके लिए क्या हैसियत रखता है और उसके इस तरह निकल जाने से खुद दुराबशाह की क्या हालत होगी। वो खुद भी खतरे में पड़ सकता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बहरहाल सबसे बड़ी बात रहीम की तलाश और फिर उसकी बाजियाबी थी, जो कि हो गई। हाँ, तुमने वाकई कमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ एक और सनसनीखेज खबर भी है। इससे भी ज्यादा कोई सनसनीखेज खबर है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, चलो वो भी सुना दो। जिस रात तुम रहीम को लेकर वहाँ से निकले उसी रात दुराबशाह भी कत्ल हो गया। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। नियाज मेरी सूरत-ए-हाल देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मैं तो नहीं कहता कि तुम मुझसे कोई बात छुपाओगे, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्ही ने दुराबशाह को कत्ल किया? मेरे पूरे बदन पर सनसनी दौड़ गई। दुराबशाह की तो मैंने सूरत भी ना देखी थी, भला उसे कत्ल कैसे कर सकता था? और फिर सच्ची बात ये थी कि दुराबशाह को कत्ल करने की जरूरत न आई। वो तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। बल्कि जब से मेरे जहन में ये बात पैदा हुई कि जो कुछ भी मैं हूँ वो नहीं और जो कुछ था वही हूँ, एक अजीब सा एहसास मेरे सारे वजूद में रच बस गया। और वो एहसास यही था कि वक्त ने अगर मुझे एक नए सांचे में ढाला तो जिस कदर हो सके अपने आप को संभाले रखूं। खून रेजी कोई अच्छी बात तो नहीं। माजी में जिस तरह इंसान मेरे खाद हलाक हुए थे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। बस ये कहा जाए तो गलत नहीं कि वक्त ने ऐसा ही माहौल मेरे लिए पैदा कर दिया था कि मैं वो सब कुछ करने पर मजबूर हो गया था।
بلکہ ابتدا شیر محمد نے کی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ سارے سلوک نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میں بھی معاشرے کا ایک بہتر کردار ہوتا اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مجرم اگر کسی اچھے خاصے انسان کو مجرم بنا دیتا ہے اور اس کے بعد معاشرے سے بھگتنا پڑتا ہے، اور اس وقت ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کھیل ہی مختلف ہو گیا تھا، میں نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان جا پھنسا تھا۔ بہرحال اب جو کچھ بھی تھا اس پر مجھے کیا حاصل، اب بات صرف اتنی ہی تھی کہ مجھے ایک نیا ماحول مہیا کیا گیا تھا، اور یہ بات کی گئی تھی کہ اپنے آپ کو وہی سمجھو جو سمجھایا جا رہا ہے۔ دراب شاہ کے مسئلے کو اس کے بعد میں رنگ دے گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیاز کو دیکھ رہا تھا۔ نیاز کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ صورتحال وہ نہیں جو کہ وہ سمجھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے میرے تمام سوالات کا جواب مل گیا ہے۔ میں خود یہی سمجھتا تھا کہ تم اس حد نہیں بگڑ جاؤ گے، لیکن بہرحال دراب شاہ کی بھتیجی شمع نے تم پر قتل کا الزام لگایا ہے، اور اس نے بیان دیا ہے کہ تم وہاں پہنچے، اسے مجبور کر کے تم نے رحیم کے بارے میں بات حاصل کی اور پھر اسے زخمی کر کے ایک کمرے میں ڈالا۔ یہ پتہ کرنے کے بعد تم نے دراب شاہ کو قتل کیا اور وہاں سے نکل بھاگے۔ یہ بات شمع نے درج کرائی، اور شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ اس وقت پولیس پورے ملک کے چپے چپے پر تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ اصل میں دراب شاہ کی ایک بڑی خاصیت تھی، یہ بات تو تمہیں معلوم ہے، اور اس قتل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ گو تمہارا نام بنیادی طور پر منظر عام پر ہے، لیکن اس کے پس پردہ دراب شاہ کے دشمنوں کو بھی ٹٹولا جا رہا ہے، جن کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر تم نے واقعی کسی جذبے کے تحت دراب شاہ کو قتل کیا تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ دراب شاہ کا قتل اس کے کسی سیاسی حریف نے ہی کرایا ہو۔ ایک منٹ، پہلے میں سب سے الگ ہٹ کر تمہیں یہ بات بتا دوں کہ نہ تو میں نے دراب شاہ کو قتل کیا اور نہ میں نے شمع کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لڑکی نے میری مدد کی، اور اسی کے ذریعے مجھے رحیم کا پتہ معلوم ہوا۔ اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا، جس کے لیے میں اس کا انتہائی شکر گزار تھا۔ دوسرے دن اس نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے ساری تفصیل نیاز کو بتائی کہ کس طرح شمع مجھے ملی، کس طرح اس نے مجھے رحیم کا پتہ بتا کر میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ شمع دوسرے دن کہاں مصروف ہو گئی اس بارے میں تمہیں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب اسے اپنے چچا کے قتل کا علم ہوا اس نے رحیم کو غائب پایا تو اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا ہوگا کہ تم دراب شاہ کو ہلاک کر کے رحیم کو لے کر نکل بھاگے۔ بہرحال اپنی حیثیت اور اپنے سارے معاملات سے فائدہ اٹھا کر دراب شاہ کے قتل کے الزام میں اتنی زبردست کوشش شروع کر دی گئی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے انتہائی برق رفتاری سے اسی لیے رحیم کو کراچی بھجوا دیا۔ ایک منٹ، رحیم کراچی میں کہاں ہے؟ گلشن آباد میں نپاچور چورنگی کے پاس پرندہ اسکوائر نامی ایک پروجیکٹ ہے۔ اس ایک فلیٹ میں میرا ایک دوست بابو خان رہتا ہے، بڑا ہی اعتبار کا آدمی ہے۔ میں نے رحیم کو اس کے پاس بھیج دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ رحیم بابو خان کے پاس بالکل محفوظ ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم سے حالات ایسے بدل جائیں گے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اب بعد میں بابو خان اور تم سے بات کر کے رحیم کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کروں گا، لیکن ادھر سے بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی اس بات پر کہ تمہاری تلاش میں میری حویلی پر چھاپا پڑ چکا ہے۔ تمہاری حویلی پر چھاپا پڑ چکا ہے؟ میں نے حیرت بھری انداز میں کہا۔ ہاں، تمہاری کوشش میں وہ لوگ وہاں تک پہنچے تھے، غالباً اس کی نشاندہی شمع نے کی، اور اسے اس بات کا علم پہلے سے تھا۔ اصل میں ہمارا معاملہ جو ہے نا، کچھ اس طرح ایک دوسرے میں الجھا ہوا ہے کہ ہماری دشمنی بھی ہم جانتے ہیں۔ ساندو سے ہمارے تعلقات وہ نہیں رہے، لیکن ہو جاتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ہاں بے شک، واقعی بڑی الجھن کی بات ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہے نیاز کہ ایک منٹ، اگر تم اس بات پر افسوس ظاہر کر رہے ہو کہ میری حویلی پر چھاپا پڑا تو براہ کرم میرا دل خراب مت کرو۔ تمہارے لیے میں ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف میں، بلکہ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ جب حویلی پر چھاپا پڑا تو ابا جی نے مجھ سے اس بارے میں سوالات کیے تو میں نے بہت سی مختصر طریقے سے انہیں تفصیل بتائی۔ وہ خود ساندو کو برا بلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے تمہاری مدد نہ بھی کی اور اگر تم کبھی خاط آؤ تو میں بھرپور طریقے سے تمہاری مدد کروں۔ میں نے نیاز مندی سے سر چکایا۔ نیاز نے پھر کہا، اس کے علاوہ اب جب کہ یہ ساری مجبوری سامنے آئی تو میں نے ایک اور کام کیا۔ کیسا کام؟ انسپیکٹر فرحاد کو تو جانتے ہو، ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ ہاں، وہ تو شاید ایبٹ آباد میں رہتا تھا۔ ہاں یار، زیادہ عرصہ نہیں ہوا مل کر گیا تھا نا، شاید تم سے بھی ملا تھا۔ بالکل، میں نے ساری تفصیل اسے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اسے ذرا جلدی تھی، وہ چلا گیا۔ خیر، یہ تم نے بڑا اچھا کیا۔ فرحاد واقعی کام کا آدمی ہے، وہ محکمہ پولیس کے لیے بالکل فٹ تھا۔
सही जगह पहुंचा है, लेकिन अब मुझे बताओ न्यास, मैं करूं क्या करूं? मेरा ख्याल है मैं कराची चला जाता हूं। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है, न्यास ने कहा। मतलब? देखो, सांधु के हाथ बड़े लंबे हैं और दुराबशाह के कत्ल के मसले में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक तरह से इसे सियासी हैसियत भी हासिल हो गई है। बहुत सो को टटोला जाएगा। मैंने फैसला किया है कि तुम मामू खयात खान के पास चले जाओ। गाँव? हाँ, मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझसे इनका तारुफ करा रहे हो। सायरा से भी थोड़ी ही अरसे पहले मुलाकात हुई थी। वो जिस कदर अच्छी लड़की है मुझे अंदाजा है, मगर मामू खयात, यहाँ से सीधे मियाँ वाली जाओ, उसके बाद गाँव चले जाओ। मामू खयात के पास इस वक्त तुम बहुत अच्छे तरीके से महफूज रह सकते हो। वैसे बाकी सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन नियाज रहीम के सिलसिले में मेरी फिक्र उसी तरह कायम है। अब हम पर भरोसा कर लो, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। असल में दुराबशाह कत्ल के मामला जरा बिगड़ गया है। वैसे तो सब कुछ संभाला जा सकता है, लेकिन अब ये जो मामला है ये अलग नोयत का है। वैसे भी वो एक एडवेंचर पसंद लड़की है। मामू ख्याल तो नहीं महसूस करेंगे कि एक मुश्किल इन पर मुसल्लत आ गई। शबान, कैसी बातें कर रहे हो? चलो तैयारियां करो, समझ रहे हो। बस तुम ज़हनी तौर पर वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी सारे इंतजामात मैं करता हूँ। अब मैं जो कुछ कहूंगा तो तुम मुझे डांटने लगोगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जो कुछ तुम कहना चाहते हो, लेकिन मेरे दोस्त, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम पर जो मुसीबत पड़ी इसमें तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है, वरना दोस्ती किस काम की? ठीक है, मैंने कहा। मामू ख्यात की हवेली तक पहुंचना एक मुश्किल काम था, लेकिन बेचारे नियाज ने हर मुश्किल आसान की। हवेली में खुद ख्यात अली ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिल चुकी थी। सायरा तो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हयात अली ने अपनी बेटी की तरफ इशारा करके कहा और सायरा मुस्कुराई। हयात अली ने कहा, मैंने सुना है कि दुराबशाह की बेटी ने अपने बाप के कत्ल का इल्जाम तुम पे लगाया। उसे ये सुबह कैसे हुआ? मैंने एक लम्हे सोचा, फिर उन्हें सारी हकीकत बताई तो हयात अली ने नफरत भरे लहजे में कहा, वो कुछ था ही ऐसा, बल्कि दुनिया में उसने सिर्फ दुश्मन पैदा किए थे। जाओ आराम करो, यहाँ मेरी बड़ी इज्जत की जा रही थी। सायरा, उसकी बहन और बहनोई सब मेरे साथ बहुत खुश अहलाकी से पेश आ रहे थे। दूसरी रात सायरा मुझे साथ लेकर हयात अली के पास पहुंची। मैंने तुम्हें बुलाया था। असल में एक मुश्किल पेश आई। मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो कोई किसी को नहीं बताता। उस दुराबशाह को मैंने कत्ल कराया। इससे मेरी बहनों का झगड़ा चल रहा था और उसे खत्म करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन जिस ससरे से मैंने ये काम कराया वो पकड़ा गया और उसने जुबान खोल दी। डीएसपी जमान खान इस केस पर काम कर रहा है और उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो दुराबशाह का कजन है। मुझे शुबा है कि यहाँ रेड हो सकता है। अभी हयात अली ने इतना ही कहा था कि बाहर से दौड़, भागो, पकड़ो की आवाजें सुनाई देने लगी और हयात अली का मुंह खुले का खुला रह गया। सायरा भी सकते में रह गई। फिर कुछ पुलिस वाले घुस आए, उनमें कुछ आला अफसरान भी थे। एक कवि हैकल शख्स की वर्दी पर डीएसपी के बेज लगे हुए थे। मुझे इस हवेली के एक एक फर्द की गिरफ्तारी की हिदायत मिली है। आप सब जेरे हिरासत हैं। पुलिस के जवानों ने हमें तहवील में लिया। मेरा सारा वजूद सनसनी का शिकार था। डीएसपी खान जमान ने मुझे हयात अली के हवेली से पकड़ा और हमारे साथ नरमी भी नहीं बरती जा रही थी। अगर कहीं इसे ये बात मालूम हो जाए तो वो मेरा बुरा हाल कर दे। गाड़ियों का सफर बहुत देर तक जारी रहा। फिर न जाने क्या हुआ कि गाड़ियां रुकी। हालांकि जंगल था, गीदड़ों के बोलने की आवाजें आ रही थी। गाड़ियों के रुकने की वजह मुझे समझ न आई। अच्छा खासा सफर तय कर चुका, थोड़े ही फासले पर कहीं दरिया बह रहा था। डीएसपी जमान को भी शायद गाड़ियों के रुकने की वजह मालूम न थी। वो पहले तो जोर देकर चीखा, ओए क्या मुसीबत आई, क्यों रुक गए? कोई जवाब न मिला तो मालूमात हासिल करने के लिए नीचे उतर गया। अचानक मेरी निगाह बाईस सिमत की सीट की तरफ उठी जहां खान जमान का रिवाल्वर रखा हुआ था। जमान खान ने रिवाल्वर आराम से बैठने की वजह से निकाल के रखा और उतरते हुए उसे भूल गया। अचानक से मेरा जहन तेजी से काम किया और मैंने सायरा को आवाज दी, सायरा। सायरा ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोली, ये देखो। मैंने इशारा किया। मतलब? सायरा ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरी। चले? कहाँ? कहीं भी, मैंने सरसराती आवाज में कहा और सायरा घबराकर इधर उधर देखने लगी। आओ, मैंने कहा और रिवाल्वर उठाकर कब्जे में लिया। सायरा भी तैयार हो गई। हम दोनों नीचे आए। रात के तारीक माहौल में पुलिस की गाड़ियों के आसपास कुछ जदोजहद हो रही थी। नीचे आते ही हमने दौड़ना शुरू किया। असल में मुझे सबसे बड़ा खतरा यही था कि जब इन्हें मेरी असलियत मालूम हुई तो हयात अली वगैरह सब पीछे रह जाएंगे और मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक लम्हे में उन्हें यहाँ खतरे का इल्म हुआ और चीहो पुकार मचने लगी। टार्चों की रोशनियां चारों तरफ गर्दिश करने लगी। फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई।
کسی ٹارچ کی روشنی میں ہمیں دریا نظر آیا۔ اس کے علاوہ چارہ کار کیا تھا کہ ہم دریا میں چھلانگ لگائے۔ گولیاں ہمارے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ سائرہ کسی طرح مجھ سے پیچھے ہٹتی رہی۔ اس وقت سائرہ نے ایک بہترین ساتھی ہونے کا ثبوت دیا اور کسی بھی مرحلے پر یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ لڑکی ہے۔ کچھ لمحے کے بعد ہم دوسرے کنارے پر پہنچے اور پھر دریا سے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ٹھیک ہو سائرہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ دریا کے کنارے سے ایستادہ گھنے درختوں کا یہ سلسلہ کچھ ہی دور جا کر ختم ہوا۔ اب ہمارے سامنے ایک وسیع ویرانہ تھا جس میں جا بجا تاریک دھبوں کی صورت، جھاڑیاں، اکا دکا درخت اور کھائیاں نظر آ رہی تھی۔ اس ویرانے کے اختتام پر پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا جن کی چوٹیاں تاروں بھرے نیم روشن آسمان کے مقابل واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس وسیع اور ناہموار میدان میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ گو رات تاریک سے تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ زمان خان کا ریوالور جو میں نے دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے پتلون کی جیب میں ڈالا، نکال کر بائیں ہاتھ میں تھاما اور دائیں ہاتھ سے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر میں اس میدان میں اتر آیا۔ درختوں کے نیچے تاریکی کے باعث میں سائرہ کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکا۔ اب کسی قدر اجالے میں آنے کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ اپنی پھٹی ہوئی قمیض کے دونوں سروں کو اس نے گردن کے بیچ گرا دے لی اور شانوں کے گرد چادر اٹھا لی، لیکن اس کا لباس اور وہ چادر بھیگی ہوئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ویرانے کی تیز بے روک ہوا اتنی تیز تھی کہ ہم دونوں ہی کپکپا رہے تھے۔ تیز چلو سائرہ، بہت تیز، میں نے کہا۔ اس سے سردی کا احساس بھی کم ہوگا اور جلدی سے ہم خطرے کی زد سے باہر نکل سکیں گے۔ سائرہ نے میری بات سنتے ہی قدم تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ میں کوشش میں تھا کہ ہم دونوں حتل مکان جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر چلیں اور خوش قسمتی سے یہ گھنی جھاڑیاں اس ویرانے میں جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ چند منٹ میں ہم اس میدان کے تقریباً وسط میں پہنچ چکے تھے۔ دریا کی جانب سے کبھی کبھار اکا دکا فائر کی آواز سنائی دے جاتی، لیکن ابھی تک میدان کی جانب کوئی گولی نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ابھی تک ان کی نگاہوں سے اوجھل رہنے میں کامیاب رہے تھے۔ میدان کے باقی ماندہ حصے میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے کھڈے تھے اور پہاڑوں سے ٹوٹ کر گرنے والی چٹانیں جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے سے اب ہم اتنی دور آ چکے تھے کہ وہاں سے کوئی شخص دوربین کی مدد کے بغیر ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے ہم دونوں پہلے کی نسبت آزادی اور بے نیازی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے باوجود میری یہ کوشش تھی کہ ہم لوگ خود کو زیادہ سے زیادہ وقت چٹانوں کی اوٹ میں رکھیں۔ ایک گہرے اور وسیع و عریض کھڈ میں اترنے کے بعد جب ہم دوبارہ اونچائی کی جانب جانے لگے تو سائرہ اچانک چلتے چلتے رکی اور قریب پڑی چٹان پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ رک جاؤ شبان، تھوڑی دیر کے لیے ٹہر جاؤ۔ خطرے کے احساس نے اب تک تھکنا، سردی اور زخموں کی تکلیف کے احساس کو میرے ذہن سے دور کر دیا تھا، مگر سائرہ کی حالت دیکھتے ہی جیسے متعدی مرض کی طرح اچانک مجھ پر بھی تھکاہٹ طاری ہوئی اور اپنی ٹانگ اور کندھے میں مزید تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور ہانپنے لگا۔ شبان، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میں اطمینان سے بولا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ علاقہ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ہم فرار ہو کر آئے ہیں کون سی ہے؟ کیا نام ہے اس کا اور کس ضلع کی حدود میں ہے؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں، میں پہلے یہاں کبھی نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس بستی سے جہاں سے ہمیں لایا گیا تھا زیادہ سے زیادہ 35-40 میل کے فاصلے پر ہیں، لہٰذا ہم تمہارے گاؤں سے بھی زیادہ دور نہیں۔ یہ اندازہ تمہیں کیسے ہوا؟ ہمیں جن گاڑیوں میں لایا گیا تھا ان کی رفتار اور سفر کے وقت سے۔ اگر تمہارا اندازہ درست بھی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے ان علاقوں کے چھوٹے راستوں کے لیے بسیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں۔ اگر ہم یہاں سے بس یا ویگن میں سوار ہوں تو 1.5-2 گھنٹے میں تمہارے گاؤں یا اس سڑک پر پہنچ سکتے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس ویرانے میں تمہیں بس یا ویگن کہاں سے ملے گی؟ میرا اندازہ ہے اس میدان کے اختتام پر جو پہاڑیاں ہیں ان کے دوسری طرف کوئی اور موجود ہے۔ ایک تو تم بیٹھے بیٹھے اٹکل پیچو اندازے بڑی لگاتے رہتے ہو۔ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میرے اٹکل پیچو اندازے عموماً درست نکلتے ہیں، اس کا تم بھی اعتراف کرو گی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس میدان میں سفر کر رہے تھے تو میں نے سڑکوں کے پیچھے روشنیوں کو نمودار ہوتے، حرکت کرتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا۔ روشنیاں یقیناً متحرک گاڑیوں مثلاً ٹرکوں یا بسوں کی تھی، اور اتنا تو تم بھی جانتی ہو کہ عموماً سڑکوں پر کاریں چلا کرتی ہیں۔ چلو فرض کیا کہ تمہارا اندازہ درست ہے اور ان پہاڑیوں کے پیچھے واقعی کوئی سڑک موجود ہے، اور یہ بھی کہ اس میں بسیں چلتی ہیں، مگر ہم ان بسوں پر سفر کیسے کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی پیسہ ٹکا موجود ہے؟ بات یہ ہے سائرہ بیگم کہ حالات و واقعات اور حادثات تجربات نے مجھے خاصے دور اندیش بنا دیا، میں نے شوخی سے کہا۔
میں دراصل اپنے اور سائرہ کے حساب پر وہ تناؤ اور اضطراب کم کرنا چاہتا تھا جو پچھلے چند گھنٹوں سے ہمارے دل اور ذہن کو جکڑے ہوئے تھا۔ میں نے لہجے کی شگفتگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، توقع پر مس سائرہ کہ آج صبح ہم جب جنگل کی سیر کے لیے نکل رہے تھے، میں نے اس وقت احتیاطاً اپنا بٹوا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور ابھی ٹٹول کر میں نے اطمینان کیا کہ وہ بٹوا میری پتلون کی جیب میں ابھی تک موجود ہے۔ یہ اور بات کہ اس میں موجود پونجی 60-70 روپے سے زیادہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس رقم سے ہم دونوں تمہارے گاؤں تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ لیکن گاؤں جا کر ہم کریں گے کیا؟ اس لیے کہ وہاں تمہاری حویلی میں یقیناً تمہارا کچھ نہ کچھ ذاتی سرمایہ موجود ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو اشر بھائی یا تمہاری حنا بازی سے کچھ رقم ادھار لیں گے، اور اس رقم سے ہم کچھ عرصے کسی محفوظ جگہ مثلاً لاہور، پنڈی وغیرہ یا کہیں اور۔ ٹھہرو شبان، سائرہ نے میری بات کاٹی، تم شاید بھول گئے کہ ہماری حویلی کی ابھی تک نگرانی ہو رہی ہے، ہم اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ نہیں سائرہ، میں یہ بات بھولا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان احمق نگرانوں کو جل دینا یا ان پر قابو پانا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم حویلی میں داخل ہونے کے لیے وہی راستہ اختیار کریں گے جسے ہم نکلے تھے۔ میرا مطلب سرنگ والے راستے سے ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول گئی تھی۔ سائرہ کا لہجہ اچانک پرجوش ہوا۔ وہ نگران تو یقیناً حویلی کے سامنے والے حصے پر نظر رکھے ہوں گے، ہم بآسانی سرنگ والے راستے سے حویلی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں اشر بھائی یا باجی سے کوئی رقم ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میرے خود کے کمرے میں خاصی بڑی رقم موجود ہے، اور وہ 100% میری ذاتی رقم ہے۔ اس سے ہم بآسانی لاہور جیسے شہر میں ہفتوں بلکہ مہینوں تک رہ سکتے ہیں۔ لاہور میں کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہاں تمہارے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں؟ رشتہ دار تو نہیں، لیکن میری وہاں ایک بہت پرانی اور عزیز سہیلی ثانیہ شاہ رہتی ہے۔ وہ مجھے کئی بار اپنے ہاں آنے اور رہنے کی دعوت دے چکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے گھر والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور وہ خود تو اتنی اچھی اور حسین ہے کہ اس پر عاشق ہونے کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اچھا دیکھیں گے تمہاری اس حسینہ عالم کو بھی، فی الحال یہاں سے نکلنے کی کرو۔ میں نے بات بدلتے ہوئے تیزی سے کہا، ایسا نہ کہو کہ دشمن ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آئے اور یہ سارے منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں۔ ہم اس کھڑ سے نکلے اور تھوڑی ہی دور میں پہاڑی تک پہنچ گئے۔ پہاڑیاں اگرچہ زیادہ نہ تھی، مگر ان پر جا بجا گھنی جھاڑیاں اور کہیں کہیں درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم چلتے ہوئے پہاڑی کے اوپر پہنچے تو فوراً ہی ہمیں وہ سڑک نظر آئی جو دوسری طرف پہاڑی کے بالکل قریب سے گزر رہی تھی۔ سائرہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور سلوٹ مارتے ہوئے بولی، مان گے حضور آپ کے اندازے واقعی 100% درست نکلے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دوسری طرف اترنے لگے، مگر سڑک تک اترنے کی بجائے اس سے چند قدم ادھر پہاڑی کے ڈھلان پر اگے ہوئے درخت کے ایک کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور منتظر نظروں سے سڑک کی جانب دیکھنے لگے۔ بہت دیر گزر گئی۔ اس دوران کئی ٹرک اور گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزری، لیکن کوئی بس یا ویگن کسی بھی طرف سے آتی دکھائی نہ دی۔ تب اچانک سائرہ نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بولی، ہم دونوں بھی نیرے احمق ہیں۔ بولو ہاں، کیوں؟ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ مسٹر شبان، ہم دونوں کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اس علاقے میں غروب آفتاب کے بعد کوئی بس یا ویگن نہیں چلتی۔ یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، ہم رات کہاں گزاریں گے؟ میں نے تشویش سے کہا، یہیں پہاڑی پر۔ یہاں؟ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ مارے سردی کے اکڑ کر لاش ہو جائیں گے صبح تک۔ نہیں، ادھر پہاڑی کی چوٹی پر میں نے دیکھا تھا ایک جگہ بہت ہی بڑی بڑی چٹانیں تھی، ان کی اونٹ میں یقیناً ہوا نہیں لگے گی۔ آؤ چلیں۔ ہم دونوں خامتے ہوئے دوبارہ اوپر کی جانب چل دیے۔ پہاڑی کی چوٹی پر واقع ایک جگہ چھوٹی بڑی چٹانیں نیم دائرے کی صورت میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی اونٹ میں ہوا اور سردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم ایک چٹان سے ٹیک لگا کر اور ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئے۔ سائرہ کا سر تو کچھ ہی دیر کے بعد لڑک کر میری گود میں آ گرا، مگر مجھے دیر تک نیند نہ آ سکی۔ میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف دن کا اجالا پھیلا تھا۔ سائرہ میرے قریب ہی مٹی کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جھکایا۔ سائرہ کی چادر سے ہم دونوں نے اپنے چہرے پر جمی ہوئی گرد کو صاف کیا۔ کچھ ہی دیر میں دائیں طرف سے ایک بس آتی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے وہ بس روکی۔ دروازے پر کھڑے کنڈکٹر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ بس سائرہ کے گاؤں تک جاتی ہے۔ ہم فوراً سے پہلے بس میں سوار ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بس نے ہمیں سائرہ کے گاؤں کے سٹاپ پہ اتارا، لیکن دن کے اجالے میں ہم حویلی میں داخل ہونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ سائرہ اس کا حال پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنے مزارے کے ڈیرے پر چلی گئی جو گاؤں سے تقریباً میل بھر دور جنوب میں تھا۔ ہم رات گئی تک اس ڈیرے میں رہے، پھر جب پہلی رات گزری تو ہم وہاں سے نکل کر گاؤں کی جانب چل دیے اور چند ہی منٹ کے بعد گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔
گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہم کھیتوں میں رک کر صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ بغور دیکھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ 2 مسلح افراد حویلی کی نگرانی پر مامور ہیں۔ ان میں سے ایک تو حویلی کے سامنے پھاٹک سے کم و بیش 70-80 گز کے فاصلے پر ایک ہی جگہ کھڑا تھا، جبکہ دوسرا سست روی سے حویلی کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ تھاما، کھیتوں سے نکل کر ہم دبے پاؤں درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چل دیے جو حویلی کے پچھواڑے تھا اور جن کے درمیان خفیہ سرنگ کا دہانہ تھا۔ اس وقت وہ مسلح پہرے دار ان درختوں کے قریب سے گزر کر بائیں طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کی نکڑ سے مڑ کر آنکھوں سے اوجھل ہوا، میں نے سائرہ کو اشارہ کیا اور وہ گربا قدمی سے دوڑتی ہوئی درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ طے یہ پایا تھا کہ سائرہ حویلی میں اکیلی داخل ہوگی اور میں باہر رہ کر مسلح نگران پر نظر رکھوں گا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد کوئی حویلی کی بائیں نکڑ کے قریب آتا محسوس ہوا۔ میں نے سانس روکی اور درخت کے تنے سے ذرا سا سر نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ درختوں کے نیچے گہری تاریکی تھی، اس لیے میرے دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن جب وہ مسلح شخص دائیں طرف سے نمودار ہو کر درختوں کی جانب بڑھا تو میں اسے واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ شخص میرے قریب سے گزرا اور آگے بڑھا۔ میں اس لمحے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بے آواز قدموں سے میں آگے بڑھا اور ایک ہی جس میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ بائیں طرف سے ہاتھ پھیلا کر میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تاکہ وہ چیخ کر اپنے ساتھی کو خبردار نہ کر سکے۔ میں نے اب احتیاطاً جھک کر ایک ضرب اس کی دائیں کونے پر لگائی تاکہ وہ جلد ہوش میں نہ آئے۔ اس کی رائفل دور جا گری۔ میں نے اسے اٹھا کر پوری طاقت سے دور رکھتے ہوئے پھینک دیا۔ اب مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اگر سائرہ کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو دوسرا نگران ساتھی کو پہرے پر موجود نہ پا کر کہیں اس طرف آ نکلے۔ اگرچہ میں اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ سائرہ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس نظر آ رہا تھا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے اس کے قریب جا کر نیچی آواز میں پوچھا۔ بالکل نہیں۔ سائرہ سرنگ کے بھاری ڈھکن کو اپنی جگہ پر رکھ کر اس کے اوپر اور خشک پتے پھیلاتے ہوئے بولی۔ باجی اور انصر بھائی تو اوپر سونے کے لیے اپنے روم میں جا چکے تھے، چاچا جی البتہ جاگ رہے تھے۔ میں نے اسے ہدایت کر دی کہ وہ اشر بھائی کو پاپا کی گرفتاری کے بارے میں بتائے۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ چھوٹی بیوی جی کہاں جا رہی ہیں، مگر میں نے اسے فرضی بہانہ کر کے ٹال دیا۔ یہ تم نے کافی اچھا کیا، اب جلدی جلدی یہاں سے بھاگنے کی کرو ورنہ دوسرا ساتھی یہاں آ جائے گا۔ دوسرا نگران؟ سائرہ نے چلتے چلتے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس ساتھی کو کیا ہوا؟ وہ ادھر درختوں میں بے ہوش پڑا ہے اور کم از کم 2 گھنٹے تک اسے ہوش نہیں آئے گا۔ بیچارہ غریب۔ سائرہ نے تاسف سے سر ہلایا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ایسا نہ کرتا سائرہ بی بی تو اس وقت تمہارے اس بیچارے کے بجائے ہم دونوں خالد بیچارگی میں ہوتے۔ رات کی تاریکی میں کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم دوبارہ اسی مزارے کے ڈیرے پر پہنچے۔ رات ہم نے اس ڈیرے پر بسر کی اور صبح منہ اندھیرے نکل کر بس سٹاپ کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلی بس ہمارے سٹاپ پر پہنچنے کے چند منٹ کے بعد آئی اور اس نے پون گھنٹے میں ہمیں میاں نوالی پہنچایا۔ بس اڈے کے قریب ہی ایک ہوٹل سے ہم نے ناشتہ کیا اور پھر لاہور جانے والی کوسٹر وین میں سوار ہوئے۔ لاہور پہنچ کر سائرہ نے اسی ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس سے فون کر کے اپنی سہیلی کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی اور پھر ہم دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر وحدت کالونی کی طرف روانہ ہوئے۔ ثانیہ شاہ کے متعلق سائرہ نے جو کچھ بتایا وہ مبالغہ نہیں، وہ واقعی اس قدر حسین اور پرکشش تھی کہ چند ہی ثانیوں تک میں اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ لیکن اس کے گھر والے جس کے متعلق سائرہ نے کہا تھا بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، مجھے اچھے لوگ کی بجائے کچھ نصحہ بلکہ شکستہ معلوم ہوئے۔ ان کے رویے میں سرد مہری یا بیزاری نہیں تو لاتعلقی ضرور تھی۔ ان کے رویے کو میں نے کچھ زیادہ ہی محسوس کیا اور دوپہر کے کھانے کے بعد جب مجھے سائرہ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کا اظہار کیا۔ اچھا؟ سائرہ نے قدرے حیرانی سے کہا۔ اگر تم واقعی یہاں ایزی فیل نہیں کر رہے تو ہم دونوں کسی اور جگہ، میرا مطلب ہے کسی ہوٹل میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے خاصی بڑی رقم موجود ہے۔ نہیں سائرہ، اس کی ضرورت نہیں۔ تم چلے جاؤ گے؟ کہاں؟ سائرہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تمہیں شاید یاد ہو سائرہ، میں نے اپنے دوست انسپیکٹر فرحاد کو پنڈی ٹیلی فون کیا۔ میں پہلی فرصت میں اس سے دوبارہ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد پنڈی جانا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم خود کو آخر بلا صورت اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہو، حالانکہ تم بآسانی آزادی کی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہی کہ میں تمہیں اچھی سے اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گی اور اگر تمہارے پاس مناسب سرمایہ موجود ہے تو تم کوئی اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو۔ پھر اس سرمایہ سے تم جو چاہو خرید سکتے ہو، خطا کے انصاف بھی اور آزادی بھی، اور بے خطر آزادی۔ نہیں سائرہ، میں اب اس روز روز کی بھاگ دوڑ اور اس چوہے بلی کے دور سے تنگ آیا ہوں۔ میں ایک ہی بار خود کو اس جھنجٹ سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ سائرہ کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا واقعی تم چلے جاؤ گے؟ ہاں سائرہ۔ کب؟ جلد سے جلد، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح دیر تک سوؤں گی، تو مجھے جگانے یا ملنے پر نہ آنا۔
چپ چاپ چلے جانا، سائرہ نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں سائرہ، یہ تو بڑی بے رخی اور بے مروتی کی بات ہے۔ نہیں شبان، بات اس کے برعکس ہے، سائرہ نے آہستہ سے کہا اور مڑتے ہوئے بولی، کسی اپنے کسی پیاری کی جدائی کا لمحہ میرے لیے بڑا کٹن ہوتا ہے۔ میں اتنی اداس، اتنی رنجیدہ ہو جاتی ہوں کہ رونے لگتی ہوں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں بھی آج رات سونے سے پہلے تمہیں خدا حافظ کہہ لوں۔ سائرہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، کئی لمحوں تک محویت عالم میں میرے چہرے کو تکتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، کیا واقعی تم چلے جاؤ گی شبان؟ ہاں سائرہ، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے شبان، جو لوگ اچھے لگتے ہیں، جو بہت اپنے ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جاتے ہیں؟ پہلے پہل وہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے پپا گئے اور اب تم۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے سے نگاہیں اٹھائی اور حلا میں دیکھتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے بولی، یہ پچھلے دن اتنے اچھے، اتنے یادگار، اتنے سہانے گزرے تھے کہ مجھے ایسے لگتا کہ دونوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا سائرہ۔ سچ؟ سائرہ نے بے اختیار میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پھر آؤ گی مجھ سے ملنے؟ کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ یوں نہیں، قسم کھاؤ۔ جس کی کہو قسم کھا سکتا ہوں۔ سائرہ نے نظریں میرے چہرے پہ جمائی، اس کی اداس آنکھوں میں شرارت کی بجائے اداسی تھی۔ میرے خدا، تم نے میرا آنا یقینی بنا لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے خار مانتے ہوئے کہا۔ سائرہ کے چہرے پر کسی قدر طمانینت کا احساس ابھرا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد، تم کل ویگن سے نہیں ہوائی جہاز سے جاؤ گی، یہ بولی۔ سرمایہ تو میرا بھی یہاں کے ایک بینک میں جمع ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ فی الوقت اس بینک کی چیک بک نہیں ہے۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ پنڈی پہنچتے ہی تمہاری یہ رقم۔ شبان، سائرہ نے میری بات کاٹی، جیسے میں اپنا سمجھوں، اور اگر وہ مجھ سے اس کی غیرت برتے تو میں بے تکلف چاٹنا مار دیا کرتی ہوں۔ اوکے اوکے، میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس شام میں نے انسپیکٹر فرحات کو فون کیا۔ اس نے حسب توقع چند جدید اور نامانوس سلواتیں سنانے کے بعد فلفور پنڈی پہنچنے کی ہدایت کی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ اگلے دن کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تو اس نے یقین دلایا کہ وہ خود یا اس کا کوئی آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ کے پیسنجر لاؤنج میں مجھے ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اگلے دن ٹھیک 8:30 بجے ہمارے جہاز نے رن وے چھوڑا اور فضا میں بلند ہوا۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھا نیچے دور تک پھیلے ہوئے کھلونا ایسے مکانوں اور ایسے جیسے سرسبز کھیتوں اور باغوں اور نہروں کو دیکھ رہا تھا اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جہاز سطح زمین سے ہزاروں فیٹ کی بلندی پر یکساں رفتار سے اپنی منزل کی طرف محو پرواز تھا۔ باہر کی فضا خوشگوار اور منظر انتہائی دل فریب تھا، مگر میرا ذہن آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سگریٹ پینا پسند کریں گے آپ؟ اچانک برابر والی سیٹ سے ایک آواز آئی تو میں محویت سے چونکا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ صورت مجھے جانی پہچانی لگی۔ جی نہیں شکریہ، میں نے شائستہ سے کہا اور پھر بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ 40-42 برس کا ایک پرکشش شخص تھا۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے لباس سے ایک مہنگے پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ میں نے الجھن سے سوچا، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ ایک جانا پہچانا سا اضطراب میرے رگوں بے میں رینگنے لگا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ بند کر کے جیب میں ڈالا اور لائٹر کی مدد سے اپنے ہونٹوں میں دبے ہوئے سگریٹ کو سلکھایا۔ میں نے ایک دفعہ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک ثانیے کو مانوسیت کی وہی محسوس چمک میرے ذہن میں لہرائی، مگر مجھے اب بھی یاد نہ آ سکا کہ اس شخص کو میں نے پہلے کب دیکھا اور کہاں دیکھا۔ وہ شخص اس ایک جملے کی ادائیگی کے بعد میری طرف سے لاتعلق ہوا اور اپنے آپ میں مگن سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی، گردن گھما کر جہاز کے دوسرے مسافروں کو جائزہ لینے لگا اور اسی وقت مجھے ایک حیرت کا انکشاف ہوا۔ جہاز کے مسافروں میں کم از کم 2 افراد مسلح تھے، ان کی نشستیں مجھ سے زیادہ دور نہ تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے چونک کر باری باری دونوں طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نشست کی پچھلی قطار میں بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے جہاز کی سب سے اگلی نشست پر سے ایک بیٹھا تھا۔ اس عورت کو دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا، لیکن میں نے پچھلی سمت کے مسافر کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اونچے قد کا ایک شخص تھا، وہ تقریباً میری ہی عمر کا تھا اور گرد و پیش سے بے نیاز، نہایت اطمینان اور محویت سے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ہتھیاروں کے ساتھ جہاز میں کیسے داخل ہوئے۔ چند برس بیشتر PAI کا طیارہ اغوا کیا گیا تھا اور تب سے مسافروں کے سامان کی سخت چیکنگ کی جاتی، لیکن یہ دونوں مسافر بلا شبہ ہتھیاروں سے مسلح اور میری نظروں کے سامنے جہاز کے اندر موجود تھے۔ یہ یقیناً حیرت کی بات تھی۔ اس سے زیادہ حیرانی اور الجھن مجھے یہ سوچ کر ہو رہی تھی کہ یہ دونوں آخر ہے کون اور ان کا مقصد کیا ہے۔ میں اپنی الجھن میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ایک حیران کن بات ہوئی۔ سامنے کی نشستوں والے مسلح شخص نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارہ کیا۔ ایک ثانیے کو مجھے لگا جیسے وہ میری طرف متوجہ ہے، مگر جب اگلے لمحے میرے برابر والی نشست کا خوشبوش مسافر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اشارہ اسے کیا گیا تھا۔
میرا اضطراب اور اندیشے ایک نیا رخ اختیار کر گئے۔ یہ دونوں مسئلے افراد، ان کا ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا، پھر ایک نامنوس صورت شخص کا میرے برابر والی سیٹ پر موجود ہونا، اور پھر اچانک اشارہ پا کر اس مسئلے شخص کی طرف جانا، سب کچھ انتہائی پر اسرار اور الجھا دینے والا تھا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میرا ساتھی مسافر چند لمحوں تک اس مسئلے شخص سے باتیں کرتا رہا، پھر اطمینان سے اٹھتا ہوا واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر تھی، مگر میں اس کے چہرے پر کوئی خفیف سا تاثر اور آنکھوں میں کوئی غیر معمولی چمک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ قطعی مطمئن اور اپنے خیال میں گم دھیرے دھیرے چلا رہا تھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آیا تو شاید میری تیز اور متجسس نگاہوں کو محسوس کر کے ذرا ٹھٹکا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ایک شائستہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ اپنی نشست میں بیٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے پارٹنر، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو، میں مسکرایا۔ خیر کوئی بات تو ضرور ہے۔ یہ آپ نے کیسے جانا؟ آپ کے انداز سے۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، آپ بڑے کھوئے کوئے ہیں، بلکہ نروس سے لگ رہے ہیں۔ جب سے سفر شروع ہوا ہے کسی گہری سوچ میں گوئے ہیں، کبھی کبھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ معاف کیجیے، ہو سکتا ہے کہ بہت ذاتی نوعیت کی وجہ ہو، لیکن اگر مناسب سمجھے تو مجھے بتائیں کہ پریشانی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ نہیں جناب، ایسی کوئی خاص پریشانی نہیں مجھے، میری عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے بات بنائی۔ عادت کی بھی خوب کہی، وہ اپنے محسوس پر اطمینان انداز سے بولا۔ سنجیدہ مزاج یا خاموش طبع ہونا عادت ہو سکتی ہے، مگر آپ تو کچھ نروس اور پریشان ہیں۔ ابھی آپ مجھے بھی ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی مفرور مجرم کسی پولیس والے کو دیکھتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں حضور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دراصل آپ کو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے، مگر کہاں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس میں الجھنے کی یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ نے مجھے کہیں اخبار میں دیکھا ہوگا۔ اخبار میں؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا مطلب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی احتشام ہے۔ علی احتشام؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو فوراً پہچان نہ سکا۔ میں نے واقعی آپ کی تصویر اخبار میں دیکھی۔ میں نے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نیور مائنڈ مسٹر شبان علی، میں نے بے سختی سے کہا۔ شبان علی؟ اس نے آہستہ سے کہا اور میرے ہاتھ کو ہولے سے تھپکا۔